बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर हकीकत यह है कि इमरान खान का आर्टिकल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सका, मगर इसका नतीजा ये निकला है कि फ़ौज का गुस्सा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। फ़ौज के ऊपर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम इमरान खान के लिए क्या पैगाम लेकर आ रहा है, वो आपको बताएंगे। ये बड़ी खबर है। लेवल प्लेइंग फील्ड के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक बार फिर झाड़ पिला दी है। क्यों पीटीआई जो है वो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन को ग्रिल करने की कोशिश कर रही है और मुसलसल अदालत के अंदर झूठ बोले जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट को आज ये कहना पड़ा कि क्या पीटीआई इलेक्शन नहीं चाहती। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान अफ़गानिस्तान गए हैं। मामला क्या है, अफ़गानिस्तान वो क्यों गए हैं, खुद से गए हैं, भेजे गए हैं, या इसके पीछे कोई कहानी है। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो पिछले दिनों कशीदगी का एक माहौल था वो अब तक ख़त्म क्यों नहीं हो सका, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस चल रहा है और उस केस में बहुत सारे पुराने रेफरेंस कोट किए जा रहे हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत पीटीआई के रहनुमा और नायब सदर, और जिन्होंने ये क्लेम किया था कि वो दूसरे इमरान खान है या दूसरे मुराद सईद है, उनका मुखू ठपा गया है और उनका सूरज जो है वो चढ़ने से पहले ही गुरूब होता हुआ नज़र क्यों आ रहा है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा बांग्लादेश के इलेक्शन के हवाले से और पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा ना लेने दिया गया तो बहुत बड़ी क़यामत आ जाएगी, उनको बांग्लादेश के इलेक्शन पर गौर करना चाहिए। बांग्लादेश में हसीना वाजिद 2009 से बरसर इक़्तिदार हैं और उन्होंने 5वीं बार ये इलेक्शन जीता है और इस बार भी उनके मद्दे मुकाबल अपोजिशन की कोई जमात खड़ी नहीं हुई। अपोजिशन की जमातों ने इलेक्शन का बायकाट किया है। तो दुनिया ने क्या बांग्लादेश का बायकाट कर दिया है? ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा, इससे पहले भी अपोजिशन बाइकाट करती रही है और वजह यह है कि जो वहाँ की हुकूमत है, हसीना वाजिद की जो जमात है, वो अपनी मुखालफ जमातों को दहशतगर्द जमात कहकर बुलाती हैं और उनके लोगों के खिलाफ मुकदमात भी चले, उनको फांसियाँ भी दी गई और ये अमल वो बहुत अरसा पहले मुकम्मल करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं और तरक्की के सफ़र पर गामजन है। आज हालत ये है कि कोई बांग्लादेश के इलेक्शन की बात नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि बांग्लादेश में अनफेयर इलेक्शन हो रहा है, बांग्लादेश में क्यों तहरीक इंसाफ को या वहाँ की अपोजिशन जमात को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता, क्यों वहाँ की हुकूमत उन्हें दहशतगर्द जमात करार देती है। लोग बात करते हैं तो ये कहते हैं जी बांग्लादेश बड़ा आगे निकल गया, बांग्लादेश ने बड़ी तरक्की कर ली और बांग्लादेश जो है वो खित्ते में इंडिया से भी आगे निकल गया। तो ये सारी बातें मशरूत है, यानी जिसकी जेब में पैसा हो, जिसका नहीं रुपया उसका कोई नहीं भैया, और जिसकी जेब में रुपया उसका बाप और भैया। ये बड़ी पुरानी मिसाल है। तो ये जिस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो वहाँ पर ये चीज़ मैटर नहीं करती कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं और वहाँ पर जो अपोजिशन के साथ क्या सलूक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो 5वीं बार हसीना वाजिद जो है वो इसलिए वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म मुंतब होगी कि वहाँ की फ़ौज भी समझती है कि हसीना वाजिद मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रही है और बाकी की जो बातें हैं उनके लिए सानवी रह गई हैं। वहाँ जमहूरियत, वहाँ पे नारेबाजी और वहाँ पे मजहबी जमातें, ये सब मामला जो है वो अब उन्होंने एक साइड पर लगा दिए हैं और उनका एक ही फोकस है कि किस तरह से मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाया जाए, वहाँ की मौशत कैसे ठीक हो। तो जो जमात इस काम में अपना इनपुट दे रही है उस जमात को वहाँ की फ़ौज भी सपोर्ट कर रही है और वो मुसलसल 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर भी मुंतखब हो गई है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम पहले कहते हैं कि जी चोर को सजा दो, उसके हाथ काट दो, उसको फांसी पे लटका दो, और जैसे ही उस चोर को सजा देने का वक्त आता है सारे ही उसकी हमदर्दी में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हमदर्दी का फैक्टर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ वो जज्बा बहुत ज़्यादा है कि जिसमें आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। उसकी बड़ी मिसाल है लाल मस्जिद का ऑपरेशन। जब मीडिया शोर मचा रहा था, मुशर्रफ को कह रहा था कि ये लाल मस्जिद वाले गुंडे हैं, बदमाश हैं, इन्होंने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई है। लाल मस्जिद के कुछ लोगों ने वहाँ पे चीनी जो ख़वातीन थी पार्लर में काम करने वाली, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था और वहाँ पे हिजाब के मसले पे उनकी पिटाई की थी जामिया हिफ्ज़ा की ख़वातीन ने। तो उस वक्त मीडिया बार बार ये कह रहा था और बहुत से लोग पाकिस्तान के बड़े बड़े दानश्वर कह रहे थे कि क्यों हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं करती, और जब हुकूमत रिट कायम करने गई तो उसी हुकूमत को जालिम कहा गया, उसी मुशर्रफ को डिक्टेटर कहा गया और सारे लाल मस्जिद की हिमायत में खड़े हो गए और आज भी लाल मस्जिद की याद में खून के आंसू बहाए जाते हैं।
تو یہ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے جو جن چیز کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اسی پہ وہ ریورس گیئر لگا دیتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب نے آرٹیکل لکھا، اکانومسٹ میں بڑا شور مچا، عمران خان نے کمال کر دیا، فوج پہ الزام لگا دیا، امریکہ پہ الزام لگا دیا۔ تو عمران خان نے صرف ایک آرٹیکل لکھا جس پر حکومت جو ہے وہ اس وقت اس کو کہتے ہیں نا پسوڑی پڑی ہوئی پنجابی میں، کہ یہ آرٹیکل کس نے لکھا، کیوں لکھا، کیسے گیا۔ پھر رپورٹ آئی حکومت کی جانب سے، یہ آرٹیکل عمران خان نے نہیں لکھا، یہ عمران خان نے کچھ پوائنٹس بتائے، اور وہ پھر اکانومسٹ میں گیا، وہاں پہ $10 لاکھ دیے گئے، یہودی لابی کھڑی ہو گئی، اور وہ چونکہ عمران خان کو پروموٹ کر رہی ہے، پروموٹ کیا کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، عمران خان ان کی بریڈ ہے۔ بہت سے ذرائع اس بات پر کمیٹڈ ہیں، اور کل میں نے آپ کو ایک سٹوری بھی بتائی تھی جو کہ سیکس سکینڈل کے حوالے سے ہے، اس کا بھی سارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہودی لابی کے حوالے سے ہے۔ تو جو برطانیہ، امریکہ، یورپ کی جو یہودی لابی ہے، جو یہودی ایلیٹ کلب ہے، اس کا جو ممبر بن جائے، اس کو پھر دنیا میں وہ مقام دیا جاتا ہے جو کہ سب سے ٹاپ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے گول کو اچیو کرتا ہے، چاہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیں، چاہے صدر بنا دیں، چاہے وزیر بنا دیں، چاہے اس کو کسی کارپوریشن کا صدر بنا دیں، چاہے اس کو اسٹیٹ بینک کا سربراہ لگا دیں، چاہے اس کو IMF پہ بھیج دیں۔ تو یہ ساری جو اپرچونٹیز ہیں یہ آپ کو اس وقت ملتی ہے جب آپ اس کلب کے ممبر بن جاتے ہیں اور ان کے لیے سرو کرتے ہیں، اور پھر اپنے اپنے جو ان کے گول ہوتے ہیں ان کو اچیو کرنے میں مدد اور معاونت دیتے ہیں۔ تو اسی طرح عمران خان صاحب کا بیک گراؤنڈ اسی قسم کا نظر آتا ہے، اور ان کے گولز آپ دیکھیں تو پاکستان کی 5-6 سال میں جو تباہی ہوئی پاکستان کے اداروں کی ہوئی ہے، پاکستان کے اداروں کی جو عزت گئی۔ پاکستان میں 2 ادارے مقدم جانے جاتے تھے، ایک عدلیہ اور ایک فوج۔ آج اگر آپ دیکھیں 4 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، تو حالت یہ ہے کہ نہ کوئی عدلیہ کی عزت کرنے کو تیار ہے، نہ فوج کے حوالے سے کوئی مثبت خیال رکھتا ہے۔ تو یہ قوم کے اندر جو زہر بویا گیا، یہ اسی ایجنڈے کا حصہ تھا۔ اور عمران خان نے کوئی کہاڑی لے کے ملک تو نہیں توڑنا سی کہ وہ کلاڑا لے کے کھڑا ہو جاتا اور ایک اس کے کوئی 20-25 ٹکڑے کر دیتا۔ تو جو کام وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دیا ہے، وہ انہوں نے دانستہ کیا، نادانستہ کیا، لوگ اس کو اچھا سمجھے، برا سمجھے۔ لیکن جو آرٹیکل والا مسئلہ ہے کہ یہ آرٹیکل میں انہوں نے امریکہ پہ الزام لگایا، کسی اور پہ الزام لگایا، تو یہ ہوتا ہے یہودی لابی بعض اوقات جب آپ ان کے مفادات کو اس طرح سرو نہیں کرتے تو آپ کو سبق بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو آج کل وہ جیل میں بند ہیں، اور وہ آرٹیکل لکھ کر اپنے پرانے دوستوں کو ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ یہ سمجھ لیں کہ کلب کو ری جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی گہری کھائی میں گھس چکے ہیں، اس میں گر چکے ہیں، جس سے ان کے لیے نکلنا ناممکن ہے، اور وہ اس سے نکلنے کی بجائے، حالات کو سمجھنے کی بجائے مسلسل دھستے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل ان کے حق میں بالکل نہیں گیا، ان کے خلاف گیا ہے، اور وجہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی ملک کی، بلکہ کسی ملک کی چھوڑے، اپنے ملک کی فوج پہ آپ نے یہ الزام لگا دیا، یعنی جس کو کل تک عمران خان یا ان کی جماعت کے لوگ کہتے تھے فوج ہماری باپ ہے یا آرمی چیف ہمارا باپ ہے، اسی کے اوپر یہ الزام لگانا کہ اس نے ان کو سازش کر کے حکومت سے نکالا ہے، تو پھر وہ جو غصہ ہے دوسری طرف کا وہ کیا کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بس اتنا آپ کو سمجھانا ہے کہ وہ جو غصہ ہے پہلے سے زیادہ بڑا ہے، کم نہیں ہوا، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جن چیزوں کو لائٹلی لے رہے ہیں ان کو ذرا صبر کا دامن پکڑنا چاہیے۔ کل نگران وزیر اعظم نے ایک انٹرویو دیا تو ان سے بڑے یعنی وہ سوال پوچھے گئے جو PTI کے لوگ پوچھنا چاہتے تھے۔ سہیل وڑائی صاحب جو ہے وہ اس وقت اگر کسی بھی جماعت کے اسپوکس پرسن کا رول پلے کر رہے ہیں تو وہ PTI ہے، اور وہ صرف سہیل وڑائی نہیں، اور بھی بہت سے صحافی جو ہیں وہ اس وقت، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ عمران خان کا جانا ضروری ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ جمہوریت کی شکل وہ ہو گئی جو کہ بنگلہ دیش میں ہے، یعنی صرف عوامی لیگ اور صرف حسینہ واجد، تو پھر ان کی دکانیں نہیں چل سکتی۔ تو ان کا کام ہے 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنا، ایک کو شاباش دینا کہ پہ جا، اور دوسرے کو جا کے اس کے اوپر ہاتھ ڈالنا کہ تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ ایک طریقہ واردات ہے جو کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ ہیرو بھی سمجھے جاتے ہیں، ان کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب کمال کم کیا جناب، کل تک تو یہ یوں کہہ رہا تھا اور آج یہ اس کے خیالات بڑے بدل گئے کیونکہ یہ نیوٹرل ہو گیا۔ تو یہ جو نیوٹرل کا ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے اپنے اوپر، وہ در حقیقت
اپنی گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالنا یا اپنے آپ کو پاپولر نیریٹو کے پاس لے جانا تو وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. تو کچھ صحافی پاپولر نیریٹو کے ساتھ جاتے ہیں. تو پاپولر نیریٹو یہی ہے کہ عمران خان جیل بند ہے, معصوم ہے, معصوم نہیں ہے تو کم از کم اس کو کچھ سزا تو نہیں ملی ابھی تک, اور اس کا کوئی کیس تو نہیں ثابت ہوا. اور یہ اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. وہ جماعت جس نے فوج کے اوپر حملے کیے, وہ جماعت اس کو اگر الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ملک دو حصوں میں تقسیم رہے گا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تقسیم کیوں ہے, تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیالات میں یکسوئی نہیں ہے. ہم ایک آدمی کو مجرم کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد کئی سال بعد اس کی بے گناہی کے لیے مقدمے کی سماعت بھی شروع کر دیتے ہیں. اب بھٹو صاحب کو جب پھانسی لگائی گئی تھی ظاہر ہے وہ غلط تھا, لیکن آج اتنے سال بعد وہ بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہمیں اتنے سال لگ گئے کہ ہم دوبارہ وہ مقدمہ سن رہے ہیں. یعنی 45 سال کہہ لیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کو, کہ اب ہم یہ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا بھٹو کو جو پھانسی دی گئی وہ جائز تھی, ناجائز تھی, اور اس کا نقصان کیا ہوا. تو یہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے نا کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, جو ڈلیور کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو مل کر جو ہے تختہ دار تک چھوڑ کر آتے ہیں, اقتدار سے باہر نکالتے ہیں, کبھی اس کو بیٹے سے تنہا نہ لینے پر نہل کرتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں, اور کسی نئے بندے کو بٹھا کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ ویسے ڈلیور کرے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اب چونکہ یہ ہو چکا ہے کہ وہ جو لائے گئے تھے وہ بھی غلط تھے, جو ہٹائے گئے تھے وہ بھی غلط تھے, اور اب جن کو لایا جانا ہے اس کے لائے جانے پر لوگ چی بچی ہیں کہ جی کیوں لائے جا رہے ہیں. یہی لوگ جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کے کندھوں پر بیٹھ کر آیا ہے اور زیادتی ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ, تو زیادتی ہو گئی ہے اس وقت کی حکومت کے ساتھ. اب وہ پھر ایک مرتبہ شور بچا رہے کہ نہیں عمران خان کو اور ان کی جماعت کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے. تو لے الیکشن میں حصہ. میں یہ نہیں کہتا کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر ہونا چاہیے, لیکن جو 9 مئی کے ملزم ہیں ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں. اب فیصلہ صرف یہ ہے, فیصلہ ہے ٹائمنگ کا, کہ عمران خان کا جو چیپٹر کلوز ہونا ہے یا ان کی جو کہانی کا انجام ہے وہ کب ہونا ہے. کیا وہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے, کیا وہ الیکشن کے بعد ہونا ہے, کیا وہ نگران حکومت نے کرنا ہے یا آنے والی حکومت نے کرنا ہے. ظاہر ہے جو آنے والی حکومت ہوگی وہ الیکٹڈ ہوگی یا ووٹوں کے نتیجے میں آئے گی تو وہ بھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے گی, اور یہ نگران حکومت تو بالکل اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے, ظاہر ہے یہ کمیٹی بڑا سیریس ایشو ہے, اور اگر یہ نگران حکومت اس کمیٹی کے نتیجے میں اس کو کالعدم قرار دے دیتی ہے اور الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دیتی ہے تو یہ ایک جاتے جاتے بڑا کام کر جائے گی, اور اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کا بھی دم خم نظر نہیں آتا. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ ٹائمنگ کیا ہے, اور فوج پر الزام لگا کر تو عمران خان صاحب نے اپنے لیے اور مشکلات پیدا کر لی ہے. حالانکہ حکومت میں شامل لوگ ہی عمران خان کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آرٹیکل عمران نے نہیں لکھا. اگر حکومت یہ ثابت کر دیتی ہے کہ یہ آرٹیکل عمران خان نے نہیں لکھا تو پھر عمران خان نے جو کہا وہ تو پھر عمران خان نے نہیں کہا, وہ تو پھر فوج پہ اس نے الزام نہیں لگایا, وہ پھر امریکہ پہ الزام نہیں لگایا, تو پھر غصہ کس بات کا. تو یہ وہی بات ہے کہ ایک کو ہلا شیری اور دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو جانا. اسی قسم کی چیزیں اور بھی ہو رہی ہیں. کل سیکٹری الیکشن کمیشن کے استعفے کی بھی خبر آئی, بیمار ہے وہ, اور اس کے بعد ایک بچال بچ گیا, بڑا استعفیٰ آ گیا جی. ایک بندہ بیمار ہے, انہیں استعفیٰ ہی دینا نا, ان کی حالت اچھی نہیں ہے, سردیوں کے دن ہے, زیادہ عمر کے افراد بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی, تو وہ بیمار ہیں. اور چونکہ الیکشن سر پر ہے اور سیکٹری الیکشن کمیشن کا ان ایام میں استعفیٰ دے دینا ایک سوال پیدا کر سکتا ہے. تو مشکل تو ہے اور پرابلم بھی ہے, لیکن اس کا الیکشن کے التوا سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. اب ایک اور سوال ہے کہ نون لیگ کہاں کھڑی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نون لیگ نے ابھی تک الیکشن کمپین نہیں شروع کی, نواز شریف تک کوئی پتہ نہیں کتنے ہوئے. تو نواز شریف جو ہے اور ان کی جماعت جو ہے وہ, مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے وہ اپنے فیصلوں کے حتمی انتظار میں ہیں. ایک فیصلہ شاید محفوظ کیا گیا تھا جمعے کو, اور وہ تھا تاحیات نااہلی والا. یہ فیصلہ جتنی جلدی سنا دیا جائے گا اتنی جلدی نون لیگ کمپین شروع کر دے گی, اور جتنا اس فیصلے کو لٹکایا جائے گا نون لیگ اتنا ہی انتظار کرے گی. اس کی وجہ ہے کہ نون لیگ کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں اتحاد میں, اور جو آئندہ سیٹ اپ بن رہا ہے
اس میں فرق صرف یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے، وہ مسلم لیگ وہ چاہتی ہے کہ وہ بحیثیت جماعت ڈلیور کرے، بہت ساری سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، لیکن ان سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو ٹکٹ دے کر کامیاب کرانا یہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ وہ یہ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں۔ اب اگر آپ بنگلہ دیشی ماڈل کو دیکھیں جو حسینہ واجد نے کیا، اس نے یہ کیا کہ الیکشن لڑا، اپوزیشن کو پھینٹی لگائی، اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، اور ان کی جماعت کے علاوہ جو دوسرے بڑی جماعت کے لوگ جیتے وہ آزاد امیدوار تھے۔ اب آزاد امیدوار بھی عوامی لیگ نے خود کھڑے کیے، اور اس لیے کھڑے کیے کہ کوئی اور وہاں سے کھڑا نہ ہو سکے، تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اب وہ حکومت بھی ان کی ہے، اور جو سو کالڈ اپوزیشن ہوگی وہ بھی ان کی ہے۔ اگلے 5 سال وہ اطمینان سے گزارے گی، اپنی پالیسیاں لے کے چلے گی، اور کسی بھی، یہ دنیا کا ایک سیٹلڈ فارمولہ ہے کہ جب تک آپ کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، استحکام نہیں ہوگا، یہ نہیں پتا ہوگا کہ حکومت 5 سال رہے گی، آپ کوئی بھی کام جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں کر سکتے۔ شارٹ ٹرم آپ کرتے رہیں گے، چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ پالیسیاں، لیکن وہ کبھی سکسیسفل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ کہ پھر وہ انویسٹر آپ کے ساتھ نہیں آتا۔ انویسٹر ہمیشہ لانگ ٹرم منصوبوں پہ کام کرتا ہے، 15-20 سال۔ جیسے سی پیک شروع ہوا تھا تو 10 سال ہو گئے، کسی کو پتا چلا کہ کل شروع ہوا تھا، آج 10 سال ہو گئے، اور ان میں سے بھی 4 سال جو کام ہوا سو ہوا نواز شریف کے دور میں، اس کے بعد 6 سال اس میں ضائع ہو چکے ہیں۔ اب یہ منصوبہ ظاہر 10-15 سال کا تھا، تو اس کو اب کمپلیٹ ہونا ہے، تو پھر وہ حکومت جس نے اس پہ کام کیا اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سوچ موجود ہے کہ گورننس اور ڈیلیورنس کے حوالے سے نون لیگ نے بہت ڈیلیور کیا۔ اب جو رومرز پھیلائی جا رہی ہیں، نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، کچھ لوگ کہتے ہیں نواز شریف کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے، ان کو صدر بن جانا چاہیے۔ تو نواز شریف کو اگر آپ نے ڈمی کے طور پر ہی رکھنا ہے، یعنی وہ ڈمی وزیر اعظم ہو یا ڈمی صدر ہو، تو بھی نون لیگ ڈیلیور نہیں کر پائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پچھلی 16 ماہ کی حکومت دیکھیں تو شہباز شریف کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن جو ایگزیکٹلی چیزوں کے اوپر نظر ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، سننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ نواز شریف میں شہباز شریف سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اور وہ سن کر فیصلہ کرتے ہیں، اور ہر ایک سے رائے لینے کے وہ عادی ہیں، جبکہ بہت سے لوگ جب ان کو وزارت عظمیٰ مل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں جو کہہ رہے ہیں، جو میں کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں۔ تو نون لیگ جو ہے وہ بھی ویٹ اینڈ سی میں ہے، وہ جب تک ان کا آخری کانٹا بھی نہیں نکل جائے گا وہ کمپین شروع نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے ایمرجنگ لیڈر، ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی کرکٹر کا ہوتا ہے کہ پہلے میچ ہی 5 وکٹیں لے لے، اس کے بعد پھر وہ کئی سال تک وہ کھیلتا نہیں، اس کو ٹیم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ المیہ سیاست میں بھی ہوتا ہے۔ شیر افضل مروت اچانک آئے، چھا گئے، ان کو راستے ملے، ان روڈ ملے، انہوں نے ورکر کنونشن کیے، اور پھر انہوں نے وہ لائن لینتھ اختیار کی جو کہ شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں تھی۔ اور ایک نوبت یہ آ گئی کہ بیرسٹر گوہر پی ٹی اے کے چیئرمین ہیں، اور شیر افضل مروت خود کو سینئر نائب صدر کہنے لگے۔ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کہتے ہیں نا اٹ کھڑکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا عمران خان نے مجھے یہ کہا ہے اور میں عمران خان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، اور انہوں نے آ کے باہر چیف جسٹس کے خلاف تقریر جھاڑ دی کہ چیف جسٹس، یہ میں نے آپ کو بتائی تھی خبر کہ عمران خان جو وہ جیل میں چیف جسٹس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لطیف کھوسہ کا انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سردار آپ نے کیوں لگایا ہوا ہے، اور سرداری تو نظام تو ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کو انہوں نے، لطیف کھوسہ نے عمران خان سے کہا جی کہ وہ چیف جسٹس کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے، وہ ان کو بہت بے عزت کرتے ہیں، اور اس پر وہ خاصے عمران خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس کو ٹف ٹائم دیا جائے، ایسی کی تیسی فلانا یہ وہ، اور وہ شیر افضل مروت نے باہر آ کے وہی کہہ دیا۔ اب وہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں عمران خان ظاہر ہے وہ ہے تو کوئی بہادر آدمی تو ہے نہیں، کسی نے سمجھایا کہ تسی یہ کہتا ہے جناب تو چیف جسٹس تو آپ کا کیس ہی نہیں سنے گا، اور ہمارے تو کیس حتمی جانے چیف جسٹس کے پاس ہیں، یہ کوئی عمرتا بندیال تھوڑی ہے کہ ہمارے یہاں کے گوڈے پکڑ لے گا، یہ کوئی وہ ساس کوٹ اور بہو کوٹ تھوڑی ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات اس کو سمجھ میں آ گئی، اور پھر اس نے عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو کہا کہ سنبھالو بھائی۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پھر شیر افضل مروت کو ہٹاتا ہوں ورنہ میں جاتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس کو رکھیں یا مجھے رکھیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ عمران خان نے پھر ان کو الاؤ کر دیا۔ فوراً ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا کہ یہ 5 لوگ جو ہیں عمران خان کے ترجمان ہوں گے، جس میں شیر افضل مروت کا نام نہیں ہے۔
تو اب وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن وہ بڑا پرلے درجے کا وہ بھی سیاح آدمی ہے. اس نے کہا جی میں تو جو پارٹی پالیسی ہے اس کے مطابق چلنے کو تیار ہوں، میں اپنے موقف پہ قائم ہوں جو مجھے کہا گیا تھا. لیکن چونکہ بیرسٹر گوہر سمجھتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ پارٹی کے چیئرمین، تو میں ان کی بات ماننے کا پابند ہوں. تو اس نے اپنی وکٹ بچا لی ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ہی ہے، کیونکہ وہ پارٹی سے باہر نکلا تو اس کا جو حشر ہونا ہے وہ اس کو پتہ ہے. 2 دن جب وہ لاہور میں جیل میں رہا تھا اور پھر 2 دن بعد اس کی رہائی ہوگی، اس کو بھی بہت سے لوگوں نے شک کی نگاہ سے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بندہ پکڑا جاتا ہے وہ تو غائب کر دیا جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے کتوں نکل آیا. تو اس کے اوپر وہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے انہوں نے ہی ایجنسیوں کا بندہ ہونے کا الزام لگا کر اس کی وکٹ اڑا دی ہے. تو اب بیچارے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، اور ان سے اب کو پوچھے نا کہ شریف المرور سے کہ پی ٹی آئی میں اب آپ کا کیا پروگرام ہے، تو کہے گا کہ پروگرام تو بڑھ گیا، کیونکہ اب یہ خود بڑھ گئے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیس کی سماعت کی، اور اس میں چیف جسٹس کے علاوہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی صاحبہ شامل تھیں. ایڈوکیٹ جنرل عدالت میں پیش ہوئے، اور اس میں جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی رپورٹ جمع کرا دی ہے، جس کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی کے 70% سے زائد لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں. اب اس میں کوئی خامی ہے تو آپ ہمیں بتائیں. لطیف کھوسہ عدالت میں پیش ہوئی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ رپورٹ پڑھی ہے. لطیف کھوسہ نے کہا جناب اس رپورٹ میں چیف الیکشن کمشنر پنجاب کے تحفظات کا کوئی ذکر نہیں ہے. جس پر چیف جسٹس نے کہا کھوسہ صاحب آپ یہاں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو مسترد نہیں کر سکتے. لطیف کھوسہ نے کہا میں آپ کی توجہ آپ کے آرڈر کی طرف دلانا چاہتا ہوں. جسٹس محمد علی مظہر نے بتایا کہ رپورٹ کے مطابق آپ کے 1195 لوگوں نے کاغذات جمع کرائے، اور ہمارے سامنے رپورٹیں موجود ہیں جس میں 70% سے زائد لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے. لطیف کھوسہ نے کہا پی ٹی آئی کے کسی فرنٹ لائن امیدوار کے کاغذات منظور نہیں ہوئے. شاہ محمود قریشی کے مسترد ہو گئے، حماد اظہر کے ہو گئے، فلانے کے ہو گئے. انہوں نے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ان کے نام لیے. چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ 100% کاغذات نامزدگی منظور ہو جائیں؟ جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، عدالت ہے، زبانی تقریر تو نہیں چل سکتی. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں 100% تو لکھ کے دیں. چیف جسٹس نے لطیف کھوسہ سے مکالمہ کیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ کہ آپ انتخابات کا التوا چاہ رہے ہیں. ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن آپ چاہتے ہیں الیکشن نہ ہو. اگر الیکشن کمیشن مقدمات میں الجھ گیا تو الیکشن کون کرائے گا؟ لطیف کھوسہ نے کہا کہ بلے کے نشان والی درخواست جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں، ہمارا جو نشان ہے وہ لے لیا گیا. سپریم کورٹ نے جو ہے وہ پی ٹی آئی بلے کے نشان کا جو کیس ہے وہ کل کی بجائے 10 جنوری کو مقرر کر دیا ہے. اور چونکہ کل پشاور ہائی کورٹ کی سماعت ہے تو کل پشاور ہائی کورٹ پہلے اس کی سماعت کرے گی، اس کے بعد سپریم کورٹ پرسوں اس کیس کی سماعت کرے گی. اب بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے دورہ افغانستان کے حوالے سے. مولانا کابل پہنچے ہوئے ہیں، وہاں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. طالبان حکام کی دعوت پر وہ گئے ہیں افغانستان. اس میں جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پاکستان کا سفارتی نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہے. حالانکہ پاکستان کی اس وقت کی جو حکومت ہے اس میں مولانا فضل الرحمان کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہے اور انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے لیے بھی فضا سازگار نہیں ہے. ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کے صوبے میں بلکہ 2 صوبوں میں بلوچستان اور کے پی کے میں حالات بڑے خراب ہیں، اور وہاں پہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی پی کا جو ایک نیا گروپ بنا ہے پاکستان جہاد کے نام سے، وہ وہاں پہ کارروائیاں کر رہا ہے اور بہت شدید حملے کر رہا ہے. اور اس نے دھمکی دی ہوئی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جو مخالف جماعتیں ہیں ان کو وہاں پہ الیکشن نہیں لڑنے دے گی. اب ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کا ایک تعلق اسٹیبلش ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات رہی نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی جو وہ ان 2 صوبوں میں بہت ایکٹیو ہے، اور وہ ٹی ٹی پی کے نام سے نہیں ہے بلکہ کسی اور جماعت کے نام سے ایکٹیو ہے. پاکستان اور طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ خاصے کشیدہ ہے. پچھلے دنوں امارت اسلامیہ کا وفد پاکستان آیا تھا، لیکن اس کو پاکستان میں وہ پذیرائی نہیں ملی. ان سے فوجی حکام نے ملاقاتیں نہیں کی، حکومت کے چند لوگوں نے ملاقاتیں کی. ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان میں وہ فوجی سربراہان سے ملیں گے اور باقی کے لوگوں سے ملیں گے جو ہیلم آف دی افیئر پہ بیٹھے ہیں اور اپنے معاملات سامنے رکھیں گے. لیکن پاکستان نے بڑا سخت پیغام دیا، بہت سخت کولڈ شولڈر دیا افغانستان کو، طالبان کو، اور انہوں نے بتایا کہ جناب آپ سے بہت سارے مذاکرات ہو چکے ہیں لیکن آپ نے کالعدم ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کیا، اور پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں میں جو اسلحہ مل رہا ہے، اس کے جو کھرے مل رہے ہیں وہ افغانستان سے مل رہے ہیں، اور یہ وہ اسلحہ ہے جو کہ امریکن چھوڑ کر گئے تھے جو طالبان کے پاس ہے، اور یہ اسلحہ ٹی ٹی پی والے لوگوں کے ساتھ بھی مل رہا ہے.
اور وہ پاکستان کے اندر جہاد کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں. اور اگر پاکستان نے طالبان مخالف قوتوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا تو طالبان کتنے جان گے. اور پھر یہ بات طالبان کو سمجھ میں آ چکی ہے اور وہ اب اس بات پر بڑے وریڈ ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ وہ پاکستان حکومت کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک کریں. یہ مولانا فضل الرحمان کا رول ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان کے اپنے شکوے ہیں, ان کا بیگ بھرا ہوا, جماعت کے اوپر بڑے حملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں الیکشن ملتوی کرنے کی جو بنیاد بتائی جا رہی ہے وہ انہی حملوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں. تو کیا پاکستان حکومت یہ تاثر دے کہ وہ ٹی ڈی پی سے ڈر گئے ہیں اور انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیے ہیں؟ تو یہ میسج جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اور اس لیے مولانا جو بار بار الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کو یہ الاؤ کیا گیا کہ وہ اس معاملے کو خود ہی سیٹل کریں. الیکشن تو ملتوی نہیں ہوں گے. ٹی ٹی پی کو اور طالبان دونوں کو بیک وقت جو ہے وہ لیسن جو ہے وہ مل سکتا ہے, سکھایا جا سکتا ہے. افغانستان کے جو متحارب گروپ ہے طالبان کے, شمالی اتحاد اور اس طرح کے لوگ وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں اور بڑا آسان ہے وہاں پہ آپ نے طالبان مخالف قوتوں کا ساتھ دینا ہے اور پھر دیکھو پائی دینا وان ایکو جیا. اور پھر یہ بات طالبان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ ایک یعنی کس طرح کی ایک اور لڑائی شروع ہو سکتی ہے. تو وہ اب معاملہ سمیٹنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان حکومت کی ناراضگی ختم کی جائے. تو مولانا گارنٹیاں لینے گئے ہیں, ان کو گارنٹیاں مل جائیں گی. ان کا الیکشن اگر سیو ہو جاتا ہے اور پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت نہیں ہوتی تو پھر پاکستان بھی سوچے گا کہ اس معاملے پہ نظر ثانی کی جائے. تو یہ ثابت طالبان نے کرنا ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں تو کنٹرول کرنا آتا ہے. تو بس اتنا سا پیغام ہے اور اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردوں اگلوں کا بہت خیال رکھیے.